जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब के जो मेहमान हैं चीचा वतनी की एक नामवर सियासी जमात के रहनुमा, और अगर मैं इनको बाबा सियासत कहूं तो शायद ये कम ना होगा। मोहतरम जनाब शहजाद सईद चीमा साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के बड़े मोस्ट सीनियर रहनुमा हैं। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने वॉइस ऑफ पंजाब को आज अपना खसूसी टाइम दिया। आज इनके हालात ज़िंदगी, इनकी तालीम, इनके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं ये भी जानेंगे, और इनकी जो वफ़ाएँ पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ आज भी वाबस्ता हैं, इनकी असल क्या वजह है वो इनसे जानेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वालेकुम अस्सलाम। चीमा साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम जो है वो हमारे मीडिया चैनल को दिया है। तो आज का हमारा सियासी जो प्रोग्राम आपके साथ चल रहा है मौजूदा सियासत के ऊपर, आपकी जो साबका वफ़ाएँ रही हैं, मौजूदा भी माशाल्लाह बड़े कठिन दौर गुजरे हैं, लेकिन चीमा साहब जो है माशाल्लाह वो साबित कदम रहे हैं। सियासत का आगाज़ कब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ पंजाब का, आप तशरीफ़ लाए, हमें इज़्ज़त बख्शी। सियासत का आगाज़ किया जी सन 2000 अगर आप कह लें, प्रैक्टिकल फील्ड पॉलिटिक्स। उससे पहले अज़ीज़ व अकारब के इलेक्शंस की मुहिम में हिस्सा लेते थे, उनकी सपोर्ट में चलते थे, तो अंदाज़ा था। और दूसरा वैसे भी नस्ल बीइंग लिटिल पॉलिटिकल और ज़राई फैमिली, तो इसलिए डेरा आया गया, रस्म व रवाज, इज़्ज़त तकरीम, इन सारी चीज़ों से वो पंगूड़े से ही माहौल इस तरह का था कि वो उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत कोई नहीं थी कि जी सियासत के लिए कोई ख़ास कोई इसके लिए एफ़र्ट करना पड़ा। तो कंफर्टेबली आ गए, इसमें आके तो काम करना शुरू किया और अपना हिस्सा डालना शुरू किया। देने का नाम है, खिदमत, इज़्ज़त, उनके मामलात, मसाइल रिज़ॉल्व करने। शुरू में अंदाज़ा नहीं था, शुरू में कुछ गलतियां हुई, काफ़ी हुई, अभी भी होती होंगी, शायद बेताशा होती होंगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व किया। शुक्र है रब्बे कायनात का कि उसने रोका नहीं, उसने ना नज़र रोकी, ना बसीरत रोकी, नवाजा, और ना छाती की वसत रोकी। मतलब बुजुर्ग किस पार्टी से वाबस्ता थे? मेरे बुजुर्ग की बड़ी मोहब्बत थी, अल्लाह मकसद फरमाए, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के साथ, बाबा सियासत थे। तो अब्बा जी ने 70 का इलेक्शन लड़ा MNA का, तो मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, अब्बा जी को पीपल्स पार्टी ने कहा, लेकिन इनका ये था कि उनकी दोस्ती थी और नवाबजादा साहब का इसरार था कि उनकी तरफ से लड़ा जाए, तो फिर उन्होंने MNA का उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ा था। चीमा साहब की इब्तदाई तलीम का आगाज़ चीचा वतनी से हुआ, कहाँ तक कंप्लीट हुई? सर मैं चीचा वतनी से मेरी जज्बाती और वाबस्तगी, क्योंकि मेरे आबाओ अजदाद का, बेसिकली हम लोग गुजरात से आए हैं यहाँ पे, 1913 और 1919 में यहाँ पे आबादकारी हुई। ये जो सारी पट्टियाँ आबाद हुई, सारे हम पंजाबी में पट्टी सर महाजिर हैं सर, हम गुजरात से थे, पाकिस्तानी गुजरात से, तो उस लिहाज से हमारी इंडिया वाली माइग्रेशन नहीं है, मुकामी है, हम यहाँ पे सेटलर्स हैं। मुकामी अगर आप कहेंगे तो फिर वो बिल्कुल दरिया की पट्टी वाले, हम गुजरात में मुकामी हैं, यहाँ पे हम सेटलर्स हैं, लेकिन हम माइग्रेटीज के अलावा जो तीसरी एक कोई पाको हिंद से मतलब पार्टीशन उधर से नहीं आया? नहीं, हमारे इसी पाकिस्तान बरे सगीर के इसी हिस्से से हम यहाँ पे मूव किए थे। वालिद साहब भी काश्तकारी से मुंसलिक थे? मेरे वालिद जी डॉक्टर थे, और साहिवाल डिवीजन है जो आज, उस वक्त साहिवाल जिला था, उसके पहले MBBS डॉक्टर थे। मोंटगोमरी दौर की बात है? ये मोंटगोमरी दौर की बात है। 1956 में 56 में उन्होंने किंग एडवर्ड से अपना मेडिसिन किया। 1949 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के न सिर्फ स्टूडेंट थे बल्कि रावियन यूनियन के सदर भी थे। तो दादाजी ने उन्हें भिजवा दिया और अब्बा जी फिर पढ़ भी गए। तो
تو اس کے بعد پھر یہاں پہ آ کے بیسیکلی علاقے کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ابا جی پھر چیچا وطنی یہیں پہ پریکٹس کی, یہیں پہ فری ڈسپنسریز کا قیام کیا, جو بیسٹ ہیومینٹی انسانیت کے لیے علاقے کے لیے کیا جا سکتا تھا انہوں نے اپنا بیسٹ آپ کی ایجوکیشن کہاں سے سٹارٹ؟ سر میری ایجوکیشن ایٹسن کالج لاہور سے شروع ہوئی. مجھے انہوں نے 1973 میں تقریباً میں 4.5 سال کی ایج تھی تب لاہور بھجوا دیا تھا, ہاسٹل میں داخل کرا دیا. صاحب نے جب سیاست کا آغاز کیا تب کیا چیلنجز تھے؟ اگر آج کی سیاست کو دیکھا جائے تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ عزت کے لیے آغاز کیا. لیکن پاکستان کی سیاست میں عزت ہے؟ میں اگلا بولنا نہیں چاہ رہا تھا, آپ نے خود بول دیا, آپ کی مہربانی. نہیں, میں نے تو صرف یہاں پہ آ کے روک دیا تھا کہ عزت کے لیے آغاز کیا. ٹھیک ہے, اب نہیں, اب میں کوئی پوچھے کہ جی کی کر دے ہو تو میں ذمہ دارہ ہمارا آبائی پیشہ ہے, ہمارے لیے فخر کا باعث ہے, اور ہم کنٹریبیوٹر ہیں نہ صرف معیشت میں بلکہ زرعی اجناس کی اس کو پرووائڈر ہیں اللہ کی عطا سے. تو باعث فخر ہے. میں عام طور پہ وکیل بھی ہوں یا ایڈوکیٹ کی بات کرتا ہوں یا یہ کرتا ہوں, کو بہت اصرار کرے تو پھر بتاتا ہوں کہ جی پولیٹیکل ورکر بھی ہوں. سر وکالت اور سیاست دو منفرد شعبے ہیں, آپ نے سیاست کو کیوں چوز کیا؟ وکالت کی ڈگری اور وہ گھر پڑی ہوگی بس. سر بالکل منفرد ہیں لیکن منسلک ہیں. ٹھیک ہے, تو منسلک ہونے کی وجہ سے یہ وکالت ساتھ ساتھ ابھی بھی میرا ہے. ہم ایکویٹی لا چیمبرز کے نام سے لاہور میں ہمارا چیمبر ہے, ہم باقاعدہ طور پہ اس میں اپنا کام کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کورٹ کب گئے تھے؟ کورٹ کب گئے تھے؟ میں چونکہ کوشش کرتا ہوں صاف گوئی سے تعلق وہ کروں, میں کورٹ بھجواتا ہوں. ہاں, اب میری ٹیم ہے, میرے ایسوسیٹس ہیں, میں کورٹ بھجواتا ہوں اور وہ جا کے کانٹیسٹ کرتے ہیں. کبھی ہم جیت جاتے ہیں, کبھی ہم رہ جاتے ہیں. اس دفعہ کن کو آپ نے سپورٹ کیا جو سابقہ الیکشن تھے ہمارے پنجاب اسمبلی بار کے؟ پنجاب بار کے جو الیکشن, لاہور کے اندر جو الیکشن ہوا؟ اچھا, لاہور ہائی کورٹ بار کے میں نے اعجاز سمرا صاحب کو سپورٹ کیا تھا. جنرل سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار پہ کھڑے تھے. ہماری PLF جون سی ہے, پیپلز لائر فیڈریشن, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اہم جز ہے. اس میں ہمارے صدر جون سے ہیں, ان کا یہ ڈیسیژن تھا کہ سمرا صاحب کا, تو پھر ہم ان کے پابند ہیں. ہم بھی چیمہ صاحب نے جو پہلا الیکشن چیچا وطنی سے لڑا تھا وہ کس سیٹ پہ تھا اور انتخابی نشان کیا تھا؟ میرا جی صوبائی, میری سیاست کا آغاز ضلع کونسل سے نہیں ہوا یا کونسلر سے نہیں ہوا, صوبائی اسمبلی سے ہوا. سائیکل میرا نشان تھا اور میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن تھا. آزاد سائیکل آزاد نہیں تھا, مسلم لیگ کاف کا نشان تھا, اور اس میں کوئی 1800 کے فرق سے رہ گیا. سیکنڈ آیا, وہ بھی پہلا الیکشن تھا, نہ تجربے کاری تھی. پولنگ والے دن ہمارے ساتھ کافی سارے معاملات کر کے تو ہمیں اس وقت ہر شکل, ہر الیکشن میں ایک نہ ایک 47 ہوتا ہے. اس وقت اس شکل کا 47 چل گیا. لوکل پالیٹکس تھی, ہم بھی سہ گئے. محنت آگے سے ذرا ڈبل کر دی. وہ مالک نے کرم کیا, 2008 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ میں جوائن کر گیا ہوا تھا. 2008 میں پھر اللہ نے فتح دی. شہزاد چیمہ صاحب نے ایک دفعہ پاکستان پیپل پارٹی سے الیکشن لڑا اور ون کیا. چیچا وطنی کے لیے اس دور میں آپ نے کیا کیا؟ سر چیچا وطنی کے لیے بہت کچھ کیا. شہر جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں میری کانسٹیچوئنسی نہیں ہے, لیکن میرا آبائی شہر ہے, میرا ایموشن ہے. سر میں یہاں سے شروع کروں تو یہ ہمارے نیبرز میں گرلز کالج ہے, وہاں پہ MA کی کلاسز کا اجراس ہے. ہمارے دوسرے نیبر میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, وہاں پہ کارڈیالوجی کا یونٹ اور ڈائلسس کا یونٹ. وہ CM اس وقت شہباز شریف تھے, ان کی مہربانی ہے, انہوں نے میری درخواست پہ دیا, اور اس کے منٹس آف دا میٹنگ CM کے موجود ہیں. پھر 1122 پورے پنجاب میں پہلی تحصیل ہے چیچا وطنی, جہاں پر میں لے کر آیا اور درخواست بھی کی, لڑائی بھی کی کہ ہمارا شہر GT روڈ پر ہے, یہاں پہ حادثات کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو 1122 یہاں پر آئی.
میری کانسٹیچوئنسی کی اگر ہم بات کریں، سارا دیہاتی حلقہ ہے، اس دیہاتی حلقے میں 2 بچیوں کے گرلز کالج بنے، 43 سکولز اپ گریڈ کرائے، ان 43 میں سے 35 سکول بچیوں کے تھے۔ میری پوری کانسٹیچوئنسی میں کہیں پہ کسی سکول میں، تعلیمی ادارے میں آپ کو مسنگ فیسلٹی نہیں ملے گی کہ جی 4 دیواری نہیں ہے، یا لائٹ نہیں ہے، یا پانی نہیں ہے، یا واش روم نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلے نمائندگان نے کیا کیا، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سڑکوں کا جال بچھا، 4 بنیادی مرکز صحت ہیں اور ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے۔ یہ اس وقت کی واحد صوبائی کانسٹیچوئنسی تھی جس کے ہر بنیادی مرکز صحت، جسے ہم BHU کہتے ہیں، اس میں الٹرا ساؤنڈ اور ECG مشین پرووائڈ کی۔ اور کس سال کی بات؟ یہ 2008 سے 13 کے درمیان کی بات ہے۔ اب میرا خیال ضلع کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں موجود نہیں تھیں اور ابھی بھی نہیں ہوگی۔ اور ڈاکٹرز کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے ٹریننگز کروائیں فار دا سیک آف کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی وہاں پہ کوئی ہارٹ کا کوئی ایشو ہو تو کوئی بنیادی طور پہ اس کو ECG ریڈ کرنا اٹ سیلف ایک بات ہے، اور پھر اس کو فرسٹ ایڈ کیسے کارڈیالوجی کی پرووائڈ ہو سکے۔ تو بہت کچھ کیا، جابس کے لیے ٹرائی کی، جابس اویلیبل ہوئیں، الیکٹریفیکیشن کی، اور سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ کیا۔ اور 2013 کے الیکشن میں وہ جوڈیشری ہماری ریٹرننگ آفیسر تھی، جس کو RO الیکشن کہا جاتا ہے، اس الیکشنز میں میں شاید واحد ہوں گا جس نے اپنے تمام حلقے کے کام کاج، اس کی باقاعدہ ایک لسٹ اپنے ریٹرننگ آفیسر کو، جج صاحب کو جمع کروائی تھی۔ میں صاحب آپ کے ان جوابات سے ایک سوال اخذ کیا میں نے کہ پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے MPA بنے، جتنے کام آپ نے ماشاءاللہ گنوائے ہیں اس علاقے میں، آپ کی وابستگی بلاول ہاؤس سے اس PP کی فیملی سے بڑی قریب ہے، ان کے فیملی ممبرز کی طرح ہے۔ نوازا گیا تھا یا پنجاب میں جتنے باقی نمائندہ گان تھے ان کو بھی ایسے ہی نوازا گیا؟ یہ سر بڑا باریک سوال ہے۔ وفاق میں ہماری حکومت تھی، مجھے وفاق سے سپورٹ ان دنوں میں MNAs کو ذرا زیادہ کی جاتی ہے، تو یہاں پہ جو MNA تھے وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی تھے، بعد میں پھر چلے گئے۔ ان کو وفاق سے زیادہ سپورٹ تھی۔ میں نے سر اس میں سے اگر میں کہوں کہ 60% یا 65% میں نے صوبے سے لیا تھا، اور صوبے سے اپنے تعلقات، نون لیگ کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی اپوزیشن میں تھی، اور اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے حلقے میں نون لیگ کے MPA سے دگنا کام ہوا تھا، اور میں نے صوبے سے لیا تھا، اور میں نے شہباز شریف سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا تھا، اور جس کی بڑی تکلیف ہے، لوکلی بھی ہے ادھر بھی ہے کہ حلقے دے کام بھی، اور میری پیشی ہوئی، مینوں بلایا گیا، جواب دے ہوئے میں جواب دے ہوا اسمبلی کے اندر۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا میرے حلقے کا نمبر 224 ہے کہ PP 224 پنجاب میں نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں کی عوام پنجاب کی ٹیکس پیئر یا مستحق نہیں؟ اور تیسری چیز یہ ہے، خیر وہ چیخیں ان کی ختم نہیں ہو رہی تھی، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ٹھیک، کافی زیادہ اس پہ جب انہوں نے وہ شور کیا تو میں نے پھر انہیں کہا، میں نے کہا کہ جی وہ کسی کا پرائیویٹ وہ نہیں ہے، آئے ہوئے پیسے، ذاتی پیسے نہیں ہیں، حکومت پنجاب کے پیسے ہیں، اور گورنمنٹ کے یہاں لگے، اور اگر کسی کو بہت زیادہ اس پہ وہ کرنا ہے تو تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لیا جائے۔ تو کیا تھرڈ پارٹی آڈٹ، کیونکہ 1 روپے کی بھی الحمدللہ رب العالمین کوئی اس میں لیفٹ رائٹ نہیں تھی، اور وہ سڑکیں آج بھی قائم ہیں، وہ عمارتیں آج بھی مضبوط کھڑی ہیں، وہ مشینز بھی ویسی ہی کھڑی ہیں۔ ول آف دا پبلک کم ہوئی ہوگی یا ول آف دا پبلک ریپرزینٹیو کم ہوئی ہوگی، ہر کسی کی اپنی ترجیحات ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی تانا کچہری کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی سوشل ورک کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی جنازے پڑھ کے اکیلا خوش ہوتا رہتا ہے، ٹھیک۔ تو وہ ساروں کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، چیزیں موجود کھڑی ہیں اور مضبوطی سے کھڑی ہیں آج بھی نظر آتی جی، بولتی ہیں۔ محترم، آپ نے پارلیمانی سیکٹری کا بھی تجربہ لیا ہے، پالیسی ساز رہے ہیں، کیسا تجربہ رہا، کیا محسوس کیا اس دورانیے کے اندر؟ سر اس دورانیے کے اندر محسوس یہ کیا ہے کہ سر کچھ چیزوں کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بیوروکریٹ کی عقل کو
اور تجربے کو تسلیم کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, جنگ کا فائدہ کوئی نہیں کہ بیوروکریٹ سے پولیٹیشین لڑ رہا ہو, عدلیہ سے پولیٹیشین لڑ رہا ہو, افواج پاکستان سے پولیٹیشین لڑ رہا ہو. یہ حقیقتیں, یا میڈیا سے پولیٹیشین لڑ رہا ہو, یہ سب حقیقتیں. ان حقیقتوں کو تسلیم کریں. اگر 5 عوامل ہیں یا 5 عناصر ہیں تو وہ جب تک اکٹھے ہو کے موو نہیں کریں گے. پولیٹیشین کے پاس جو ہے وہ ان چاروں کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس آپ کی نبض ہے, آپ پبلک ہو, آپ کی نبض ہے. ٹھیک ہے, میرا آپ جب چاہے میں آپ کو اسیسیبل ہوں, نہ صرف میں آپ کے لیے موجود ہوں, میں آپ کو جواب دوں. باقی چاروں نہیں ہیں. آپ عوامی نمائندے مطلب ہم تو پبلک کے اندر سڑک پہ پھیر رہے ہیں, جنازے میں اویلیبل ہیں, غمی خوشی پہ اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو لامحالہ ہمارے انٹریکشن کی وجہ سے ہمارا پبلک کے ساتھ رابطہ زیادہ ہوگا, تکالیف کا, احساسات کا اور آپ کے مسائل کا ادراک زیادہ ہوگا, جو کہ باقیوں کو نہیں ہوگا. ٹھیک, ہمارے پہ اعتماد کریں باقی ادارے, اور ہم ان اداروں کو تسلیم کریں. اگر یہ کمبینیشن بن جاتا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کو آئیڈیا, اور یہی بات صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں. مطلب ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کو لیبل کر دیا, کچھ افراد کو لیبل کر دیا, کچھ جماعتوں کو لیبل کر دیا. ہمیں ایک دفعہ وہ ٹیگ ہٹانے پڑیں گے یہاں پہ جو لگا دیے گئے. سب کو ان کے تجربے, ان کی حیثیت اور ان کے ماضی کے فیصلوں کی روشنی میں دیکھا جائے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی ماضی کے فیصلے میں اکائی جوڑنے والی جماعت ہے تو پھر اسے مٹھی کھولنے والی یا تفرقہ ڈالنے والی جماعت آپ کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان کا صدر آصف علی زرداری بی بی شہید کی شہادت کے وقت پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتشار نہیں چاہ رہا, وہ عوام کو آپس میں لڑانا نہیں چاہ رہا, وہ ریاست کی مضبوطی کی ضمانت دے رہا ہے پاکستان کھپے کہے گا. اگر بی بی شہید ڈیفینڈ کر رہی ہے, اس کا بیٹا جنیوا میں پاکستان کی افواج کو یا پاکستان کے اداروں کو یا پاکستان کی اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور وہ اتنا دلیر اور بہادر ہے کہ وہ انڈیا میں گوا میں کانفرنس میں جا کے تو مودی کو بچر آف گجرات کہہ رہا ہے, ان کے شہر میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا کیا, یہ ماضی ہے. اور یہ کچھ سابقہ دیر ہو گئی. بھٹو شہید, آج ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, پورا پاکستان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے, اپنی نیند سو رہا ہے, اپنی نیند اٹھ رہا ہے. کیوں؟ آپ بتائیے کیوں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بی بی کی سیاست کی وجہ بی بی کی سیاست, اس سے پہلے بھٹو شہید کا ایٹم بم دینا. انہوں نے خون دیا اس ملک میں. خون دیا انہوں نے, جو ایٹم بم دیا جس کی وجہ سے آج کوئی دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور پھر اس بم کو لے جانے کی صلاحیت بی بی شہید نے جو میزائل ٹیکنالوجی کی شکل میں دی. ٹھیک ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کا پاسٹ ہے, اس کو لیبل کے ساتھ نہیں آپ کر سکتے. عوام باشعور ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو حال کی گھڑی پاکستان بچانا ہے. پاکستان سندھی میں پاکستانی کھپے آپ کہہ دیں گے, خراب ہوتا ہے. صاحب آئندہ جو دور آ رہا ہے سیاست کا, پیپل پارٹی کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر پیپلز پارٹی ایک نظریے کا نام ہے, اور میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ینگ چیئرمین, اسٹیٹس مین ہے, اور میں اسے 2 وجوہات سے مانتا ہوں. ایک کہ مجھے اس سے محبت ہے, بی بی شہید کا بیٹا ہے, بھٹو شہید کا نواز ہے, آصف علی زرداری صاحب کا صاحبزادہ ہے, اور میرا چیئرمین. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری یہ ہے کہ میں اسے ایز اے اسٹیٹس مین تسلیم کر کے اس ایمان کے ساتھ کہ پاکستان کو اس سارے معاملے میں سے نکالنے کی صلاحیت اگر کوئی رکھتا ہے تو بلاول بھٹو زرداری رکھتا ہے. میں اسے 2 وجوہات کی بنا پہ مان. پیپلز پارٹی کا میں پھر ایک جملہ دوبارہ والا بولوں گا, یہ ٹیگ ہٹا دیں تو پیپلز پارٹی کا مستقبل اور اس ملک کا مستقبل یہ منسلک ہیں.
آپ کے آنریبل چینل پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ہر حربہ طریقہ آزما لیں، لیکن اس وقت تک آپ کی فارن پالیسی، آپ کی انٹیریئر پالیسی، آپ کی اکنامک پالیسی، آپ کی پبلک پالیسی کامیاب نہیں ہوگی جب تک پیپلز پارٹی اس کو مین سٹیک ہولڈر نہیں ہوگی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں انٹیریئر ٹیررزم کی پالیسی 2008 سے 13 کے درمیان 30 سوات پہ پاکستان کا جھنڈا اتر گیا تھا، اور اس 30 لاکھ افراد سوات کے انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئے تھے۔ یہ پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد تھی کہ ایک ہی ملک میں ایک جگہ سے اٹھ کے ان کو نقل مکانی کرنی پڑ جائے، اور 3 ماہ کی قلیل ترین مدت میں وہ 30 لاکھ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل جون سے ہیں واپس سوات میں پاکستان کا جھنڈا بھی لہرا کے واپس بسا دیے گئے تھے۔ یہ کاوش کن کی تھی؟ پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی۔ یہ محترمہ کے دور کی بات؟ محترمہ کے بعد کی بات بھٹو شہید چلے گئے، بی بی نے علم سنبھال لیا، بی بی شہید ہو گئی، ملک و قوم کی خاطر ہی ہوئے، اپنے ذاتی تو ان کے کوئی معاملات نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے باغ دوڑ سنبھال لی، اب میرے چیئرمین نے سنبھال لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارن پالیسی میں آج چائنا، پاک چائنا فرینڈ شپ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوریڈور جون سے ہے، سی پیک، ٹھیک ہے، گوادر، یہ پاکستان کی فارن پالیسی میں یہ بھٹو صاحب نے ابتدا کی تھی۔ اس کے بعد صدر آصف علی زرداری نے یہ سی پیک سارا شروع کرایا، گوادر کی بندرگاہ کا کرایا، ٹھیک ہے، اسلامک سمٹ کانفرنس کرائی پوری دنیا کی، اور اس وقت اس حد تک بات بھٹو کو شہید کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کیا گیا کہ وہ تو پورے اسلامک دنیا کی کانفرنس میں اس مقام پہ لے گئے تھے کہ کرنسی ایک ہو جائے، فوج ایک ہو جائے۔ وہ کہا تو بندہ وارے ہی نہیں کھاندہ، ویسٹ کو تو نہیں اس طرح کا لیڈر چاہیے، ٹھیک، مغرب کو نہیں چاہیے، مغرب کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارن پالیسی تھی۔ دہشت گردی کی میں نے آپ کو بتا دی، سوات والا بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اکنامک پالیسی اور پبلک پالیسی آج بی بی شہید کے نام پہ آپ کی بے تحاشا خواتین ضرورت مند انکم سپورٹ کے زیرو انکم سپورٹ پروگرام لے رہی ہیں۔ 125-150% سرکاری ملازم کی تنخواہیں بڑھی، پینشنز بڑھی۔ پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کو ملازم کو آ کے نوکری سے نکالا نہیں ہے، نکلے ہوئوں کو بحال کیا، اور نئی ملازمتیں ہمیں سزا کس چیز کی دی جاتی ہے؟ اسی چیز کی تو دی جاتی ہے۔ ذمہ دار 450 روپے گندم، 900 روپیہ صدر آصف علی زرداری نے کی اس زمانے میں۔ اس سے پہلے گندم امپورٹ ہوتی تھی، اور 900 کی ذمہ دار کو سمجھ لگی کہ یہ اچھا کر دیا، نیکی کی ہے، مہربانی کی ہے، انہوں نے گندم لگائی۔ اگلے سال کے بعد ہم گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں چلے گئے۔ تو یہ پبلک پالیسی تھی۔ میں صاحب کتنی دفعہ ملاقات ہوئی بی بی سے؟ میری بی بی شہید سے ملاقات نہیں ہو سکتی، زرداری صاحب سے کافی دفعہ ہوئی، وہ بلاول صاحب سے کافی دفعہ ہوئی۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے ادارے کی طرف سے کہ آپ وہ واحد شخص ہیں جو بغیر بتائے پوچھے اندر چلے جاتے ہیں، خدا کا نام ہونا، یہ بات صحیح ہے؟ میں کارکن ہوں، ان کا عقیدت بھی بڑی ہے، محبت بھی بڑی ہے، اور مان بھی بڑا ہے۔ اگر کبھی مشکل وقت آتا ہے، پارٹی چینج کرنی پڑتی ہے، تو کیا کریں گے؟ ان چٹے سر نال کیڑی چینج کرنی؟ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کچھ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں نے اس جماعت کے ساتھ 22 سال گزارے ہیں، اور ایک چڑھاؤ، ٹھیک ہے، اور 20 اتار دیکھے، کھڑے ہیں الحمدللہ۔ بی بی کی سیاست اور زرداری صاحب کی سیاست یا بلاول میں کیا فرق محسوس؟ زرداری صاحب کی مفاہمت کے بادشاہ کہا جاتا ہے۔ مفاہمت کے بادشاہ، بی بی دیکھیں مفاہمت، بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بی بی کا ویژن تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، وہ مفاہمت ہی ہے نا، ٹھیک ہے، اور زرداری صاحب کا چارٹر آف اکانومی ویژن ہے، یہ فرق ہے۔ زرداری صاحب چیزوں، آپ یہ تھر کول شروع ہو چکا ہے، تھر سے بجلی بن رہی ہے، تھر کے کوئلے سے، اور فیصل آباد سپلائی کی جا رہی ہے۔ صاحب یہاں پر ایک سوال، ایک عام عوامی سوال ہے
کہ پیپل پارٹی سندھ نہ بدل سکی، پنجاب سندھ بلوچستان باقی کیسے بدلے گی؟ آپ کیا کہیں؟ میری ہر میڈیا والے دوست سے گزارش ہوتی ہے کہ سندھ چلو، جا کے بات کرنی ہے. سر یہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ کیا؟ پہلی دفعہ چیچا وطنی تشریف لائے، سر بڑی دفعہ ہیں، بڑی باری. کیڑا شہر ہے جتھے آج تک نہیں ہو گیا؟ یہاں پہ نہیں گیا؟ نہیں گیا. پنجاب کا. بھی گیا ہوں، تقریباً سارے شہر دیکھ چکا. ٹھیک. ہم بعض اوقات نا یہ ٹیگ کیا ہے، میں کہتا ہوں نا لیبل ہٹا کے گال کرو. یہ لیبلز میں سے بہت سارے لیبل لگے نا، اس میں سے ایک لیبل یہ بھی ہے کہ جو سندھ دیتے آتما رول دیتے. غربت ہے، بے روزگاری ہے، ظلم ہے. کوئی نہیں ہے، ہیلتھ کوئی نہیں ہے، تعلیم کوئی نہیں ہے، بے روزگاری کوئی نہیں ہے، عقل شعور کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وڈیرا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے. آپ سندھ میں کبھی جائیے گا، سب سے اہم چیز آپ کو دو چیزیں ملیں گی جو معاشرے کی سب سے اہم چیز، مذہبی رواداری اور معاشرتی رواداری، وہ آپ کو ملے گی جو آپ کو باقی صوبوں میں. میرا سوال ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہوگا، مطلب ان کی سیاست میں کون سا پہلو ان کا اچھا لگا جس سے آپ آج بھی متاثر ہیں؟ بی بی شہید کا ورکر کے ساتھ نا رابطہ بڑا مستقل تھا اور مضبوط تھا. وہ ایک ایک ورکر مطلب ای میل سے رابطہ، چٹھی سے رابطہ، ملاقات پہ رابطہ، وہ اس شدت کے ساتھ پبلک کے درمیان موجود تھی کہ ہر فرد کو یہ نہ صرف گمان تھا بلکہ یقین تھا کہ جو بی بی کے ساتھ میرا ہے نا وہ کسی اور کا نہیں. تو بی بی کا یہ بڑا وہ تھا، وہ ایک مادرانہ شفقت بھی تھی، ایک بہن کا ایلیمنٹ بھی تھا، ایک اسٹیٹس پرسن لیڈر بھی تھیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لاس نہیں ہے اکیلا، وہ نیشنل لاس ہے، وہ آپ کا انٹرنیشنل لاس ہے. بلاول صاحب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو نوجوانوں کی امنگوں پہ پورا اتریں گے؟ نہ صرف نوجوانوں کی امنگوں پہ پورا اتریں گے، جوانوں کی امنگوں پہ بھی پورا اتریں گے، اور میری جیسی عمر والوں کی امنگوں پہ بھی پورا اتریں گے. وہ دیکھیں ہسٹوریکلی اگر آپ چیک کریں تو چیئرمین کے پاس جو تجربہ ہے وہ سن 70 سے شروع ہو جاتا ہے. آج سال گن لیں 2026، اس میں اس کے نانا کا تجربہ ہے، اس کی والدہ کا تجربہ ہے، اس کے والد کا تجربہ ہے. ٹھیک ہے. اتنی خون 30 سال کی عمر میں، ایج 35-36 اور لیگسی آپ کو میں نے بیان کر دی. اس کمبینیشن کو جب آپ ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر، تو وہ تو انبلیویبل کمبینیشن ہے. اللہ ان کو صحت زندگی دے، نظر سے بچائے. بہت باکمال اس ملک کے لیے ایک لیڈر ہمارے درمیان موجود ہے. صاحب آپ نے زراعت کی بات کی، ہمارے کسان کی بات کی، اور موجودہ کسان کی بات کی جائے تو مر چکا ہے. بی بی کے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں کسانوں کا جو حال رہا ہے، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ سر آج میں بھی آلو کا کاشتکار ہوں. سر میں کہتا ہوں دفن ہو چکے ہیں، زندہ دفن ہو چکے ہیں کسان تو سر ہو ہی گیا. ابھی یہ ڈیزل آپ دیکھ لیں، بڑی مزیدار چیز ہے. کتنا نقصان ہوا ہے آپ کو آلو پہ؟ سر نفع نقصان چلتا رہتا ہے. دکھ ہو جاتا ہوا ہے، نقصان تو جو ہوا ہے تو ہوا ہی ہوا ہے کہ سر جب آپ بڑی محنت سے، محبت سے، بڑے چاؤ سے اپنی فصل ایموشنلی، اکنامیکلی، پریکٹیکلی، پھر آگے کچھ چیزوں کو آپ نے فورسی کیا ہوتا ہے ٹائم کے لحاظ سے، استعمال کے لحاظ سے. سر 62-63 کلو کی جالی 300 روپے میں بیچی ہے. ٹھیک ہے. اور 1989 میں آلو کا کرائسس آیا تھا. بی بی شہید پرائم منسٹر تھی. میری پیدائش کا سن ہے. ہاں ٹھیک ہے. بس آپ کی پیدائش کے وقت بھی ایک کرائسس آیا تھا. اب بی بی شہید نے کسان کی صورتحال دیکھ کے آلو کی تمام خرید گورنمنٹ آف پاکستان نے کی تھی. کسان کو مرنے نہیں دیا. کسان کو مرنے نہیں دیا. اور جب سارا خرید لیا تو کسی نے پوچھا کہ اب اس کا کرنا کیا ہے.
ایکسپورٹ کرنا ہے, یہ آلو آ گیا خراب ہو جائے گا. انہوں نے کہا سمندر میں پھینک دو, مچھلیوں کو ایک اچھی خوراک مل جائے گی. اور سارا گورنمنٹ آف پاکستان نے خرید کے سمندر میں پھینکا تھا, کسان نہیں مرنے دیا تھا. سر اگر میں تھوڑی سی آپ کی پرسنل لائف پہ بات کروں تو آپ کے بعد آپ کے جانشین جو ہیں وہ سیاست میں کون آنا چاہ رہا ہے, یہ کون آئے کو نہیں لانا چاہ رہا. سر وجہ بتائیں گے؟ نہیں سر, میں نے بہت اچھا وقت میرا آپ نے گزروا دیا. آنے والے وقت شاید اس سے زیادہ مشکل ہوں, تو میں نہیں چاہوں گا. چیمہ صاحب کی انکم آف سورس کی بات کروں تو کیا ہے؟ سر شہزاد سعید چیمہ صاحب کے پاس بنیادی کاشتکاری ہے. اس کے علاوہ سر ایک پنجاب کالج ہے, ایک اسکول رن کرتا ہوں. اسکول کا کانسیپٹ تو خیر بالکل ہی وہ تو کنٹریبیوٹ کرنے کا وہ ہے. اور ایک پیٹرول پمپ ہے سر, وہ لیز پہ دیا ہوا ہے, اور وکالت ہے. اگر میں چیچا وطنی کی عوام کی بات کروں تو فلاحی کاموں میں کتنا کردار رہا ہے یا موجودہ صورتحال کے اندر؟ یار یہ جتنے کام کیے تھے, سیاسی اگر خالی ہوتا تو پھر سیاسی وہ کرتا جہاں سے میرے ووٹ بننے تھے. یہ سارے فلاحی تھے, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ کو گزارش کی نا کہ جیتا اتنی کانسٹیچوینسی نہیں ہے میری, سٹی از ناٹ مائی کانسٹیچوینسی. اگر میں وہاں پہ کارڈیالوجی شروع کرا رہا ہوں تو وہ میرا اس سے وہ مقصد نہیں ہے, وہ فلاحی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے, چیچا وطنی میں کیا کمی محسوس کرتے ہیں, سب سے اہم جو آپ لانا چاہتے ہیں؟ سر چیچا وطنی میں نا بدقسمتی ہے ہماری. یہاں پہ میں اگر چیچا وطنی کے 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں شہر دیکھوں, لیفٹ پہ کمالیہ, بورے والا, ساہیوال, میاں چنو, ٹھیک ہے سر. 3 تحصیلیں, کمالیہ تحصیل, چنو تحصیل, بورا تحصیل اور ساہیوال ضلع. چیچا وطنی ان سب سے نیچے ہے. انڈسٹری کوئی نہیں, یونیورسٹی کوئی نہیں, یونیورسٹی کوئی نہیں, بڑا صحت کا کیمپس کوئی نہیں, صحت کا وہ کوئی نہیں, کیمپس کوئی نہیں. کمالیہ یونیورسٹی, چنو یونیورسٹیز, ساہیوال بے تاشا یونیورسٹیز, بورے والا بے تاشا, سٹی آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے بورے والا کو, ٹھیک ہے سر. انڈسٹری نہیں تھی لگنے دینی. اگر کوئی جاگیردارانہ سوچ یہاں پہ کسی کی تھی تو کاٹیج انڈسٹری لگ لین دیتے. چنو میں زرعی آلات بنتے ہیں, BTM بورا والا ٹیکسٹائل میں, وہ تو بڑی آ گئی نا سر, بڑی آ گئی, ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ وہاں پہ اور مائکرو مینجمنٹ کی بڑی چیزیں, کاٹیج انڈسٹری کی بڑی چیز تھی. یہاں پہ آپ نے سوائے زرعی اکانومی کے چیچا وطنی میں اور کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. ایک جنگل ملا آپ کے حصے میں, اس کو بھی کاٹا جا رہا ہے. جنگل ملا سر, جنگل بھی اپنی منظور نظری کے ساتھ کھایا گیا. اور چلو کھا لیا سی یار, 7 پودے درخت کھا لے سن, 13 لا دیں دے, پھر بھی کوئی بات نہیں تھی. سر اگر میں چیمہ صاحب کی بڑی بڑی گاڑیوں اور فارم ہاؤس کی بات کروں تو کس وقت کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں سر, میں رب نے بھرم رکھا, میرے پاس بھرم ہے بس. کوئی فارم ہاؤس, کوئی گاڑی؟ شکر ہے مالک کائنات کے. سر گاڑی سواری تو ہے, ہاں سواری لئی پھرنے ہیں سر, سواری سانو لئی پھر دی, جو کہ اب اس ڈیزل کی پرائس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اب ہم شاید واپس ہمیں ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا پڑے, اور کوئی بری بات نہیں. اگر میں پاکستان کے سیاستدانوں کی بات کروں تو سب سے موسٹ فیورٹ سیاستدان کون ہے آپ کے؟ حالیہ کہہ لیں, سابقہ کہہ لیں. سابقہ میں تو بی بی شہید تھی. اور حالیہ اگر بات کی جائے آصف علی زرداری. آپ طے کرتے ہیں ان کی سیاست کو؟ 100%. میرا آج کے سیشن کا آخری سوال, چیچا وطنی کی عوام کے نام آئندہ الیکشن کے حوالے سے چیمہ صاحب کا کوئی پیغام وائس آف پنجاب کے پلیٹ فارم سے؟ میں مایوس نہ ہوں کہ جی اسی ہم نے ووٹ ڈالنا ہے تو ووٹ ہمارا گنا نہیں جانا, 45-47 نے لے جانا. ہو سکتا ہے تو 49 آ جائے اگلے الیکشن, 49 آ جائے, 47 سے بات آگے چلی جائے. 45, 47, 49 ان چیزوں سے گھبرائے بغیر, یہ آپ کی امانت ہے. اور دیکھ کے ووٹ دیں, بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم. میں نہیں کہتا مجھے دے دو, پیپلز پارٹی کو دے دو, PTI کو دے دو, کسے دے دو, دیکھ کے دو. اور یہ چیچا وطنی, ہمارا پاکستان چیچا وطنی ہے. اسلام آباد کے متعلق فکر مند ہونے سے بہتر ہے کہ چیچا وطنی کے متعلق فکر مند ہو لو.
اگر اس فکر کو آپ نے سدھارنے میں آپ کامیاب ہوگے تو ٹرسٹ می اسلام آباد سدھر جائے گا. جی ناظرین، ٹی وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے پاکستان پیپل پارٹی کے موسٹ سینئر رہنما محترم جناب شہزاد سعید چیمہ صاحب. ان کا تعلق پنجاب کے بڑے خوبصورت اور گرین شہر چیچا وطنی سے ہے. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے بڑی ڈیپلی گفتگو کی ہے اپنی سیاست کے اوپر، اپنی جماعت کے اوپر اور پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر. ٹی وائس آف پنجاب جو ہے وہ بہت جلد آپ کو پنجاب کے ایک نئے سیاستدان سے ملوائے گی، ان کی حالات زندگی، ان کی سیاست کیا ہے، اور بہت جلد جو ہے نا وہ ایک نئے جو ہمارے پنجاب کے آنے والے نئے سیاستدان ان سے بھی ملوائے گی. اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلا سیاستدان کون سا ہونا چاہیے اور ان سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں. اللہ حامی و ناصر. وائس آف پنجاب